निकाह वहां थोड़ी देर में आ रहा है। निकाह के वक्त कोई तमाशा ना करना। लोग ठीक ठाक लड़कियों को नहीं छोड़ते। तुम तो फिर अंधी हो। कल कला को इज्जत लूट कर चला गया तो बात हम पर आएगी। ताईजान के अल्फाज तीर की तरह इसके दिल को लगे। कार एक्सीडेंट में जारा के माँ बाप का इंतकाल हुआ तो तीसरे दिन इन लोगों ने जान छुड़ाने की खातिर इसके निकाह की बात छेड़ दी ताकि इस मासूम को जायदाद से हिस्सा न देना पड़े। जारा बेहिस्सी बेड के किनारे बैठी थी। इसकी उंगलियां चादर को इस शिद्दत से मरोड़ रही थीं जैसे दर्द को कपड़े में कैद कर देना चाहती हूँ। बेड के साथ रखी बेसाखी खामोश गवाह बनी खड़ी थी और इसकी सुर्ख आंखों में मुसलसल बहते आंसू बार बार धुंधलाहट पैदा कर रहे थे। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन पहले इसकी दुनिया उजड़ी थी। माँ का आखिरी लम्स, बाप की आखिरी आवाज, दोनों यादें इसके सीने में ऐसे पेवस्त थीं कि हर सांस के साथ एक नया जख्म खुल जाता था। वो सामने दीवार की सिमत यूं देख रही थी जैसे वहां कुछ हो, हालांकि सब यही समझते थे कि वो कुछ देख ही नहीं सकती। कमरे में गहरी खामोशी थी मगर इसके अंदर सैकड़ों चीखें गूंज रही थी। अचानक मोबाइल फोन पर मैसेज आने की मखसूस टून बजी। इसके बेजान वजूद में जैसे एक झटका सा आया। इसने फौरन हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया। अंगूठा स्क्रीन पर रखने वाली थी कि दरवाजा चिड़चिड़ाता हुआ खुला। एक लम्हे में इसके चेहरे के तमाम तासुरात बदल गए। इसने महारत से मोबाइल अपने नीचे सरका दिया, पलकें साकित कर ली और नजरें दोबारा इसी बेजान अंदाज में एक सिमत जमा दी जैसे वाकई इसे कुछ दिखाई न देता हो। शाहिदा बेगम सख्त कदमों से अंदर दाखिल हुई, एक सरसरी नजर इस पर डाली और स्पाट लहजे में बोली, थोड़ी देर में निकाह आने वाला है, इसलिए कान खोलकर सुन लो। निकाह के वक्त कोई तमाशा मत करना। रोना धोना, जिद या सवाल जवाब मुझे पसंद नहीं। जरा खामोश रही। लोग भली चंगी लड़कियों को नहीं छोड़ते, तुम तो फिर। इन्होंने हकारत से इसे ऊपर से नीचे तक देखा। अंधी हो। कल कला कोई तुम्हारी इज्जत लूट कर चला गया तो उंगलियां हम पर उठेंगी कि यतीम लड़की को घर में बैठा रखा है। इसलिए जो हो रहा है तुम्हारे ही भले के लिए हो रहा है। हर लफ्ज जारा के दिल में तीर बनकर पेवस्त हो रहा था, मगर इसके चेहरे पर सिर्फ शिकस्तगी थी, रद्द अमल नहीं। इसने खामोशी से सर झुका दिया। शाहिदा बेगम मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि इसकी मदम आवाज उभरी, ताईजान। वो रुक गई। किसके साथ मेरा निकाह हो रहे? चल लम्हे खामोशी रही, फिर बेदिली से बोली, नाम है साहिल खान। 2 दिन पहले अचानक रिश्ता लेकर आया था और निकाह की ऐसी जल्दी जैसे बरसों से इंतजार कर रहा हो। हमें क्या, रईस आदमी लगता है, तुम्हारा बोझ भी उतर जाएगा और तुम अपने घर भी चली जाओगी। अब तुम्हारा ख्याल रखने वाला है ही कौन? जारा ने आहिस्तगी से पूछा। इसने मुझे देखा भी नहीं। शाहिदा बेगम तंजिया हंसती, रईस लोग अजीब शौक रखते हैं, हमें इसकी वजह जानने की जरूरत नहीं, बस शुक्र करो किसी ने तुम्हें कबूल तो किया। ये कहकर वो दरवाजा बंद करती हुई बाहर निकल गई। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। चंद लम्हों तक जारा बिल्कुल वैसे बैठी रही जैसे इसके वजूद में जान ही ना हो। फिर अचानक इसकी गर्दन आहिस्ता से दरवाजे की तरफ मुड़ी। इसने पूरी तवज्जो से बंद होते हुए दरवाजे को देखा, महसूस नहीं किया। अगले लम्हे वो बेड से खड़ी हुई, बेसाखी की तरफ हाथ बढ़ाया मगर इसे उठाने के बजाय एक तरफ धकेल दिया। वो बगैर किसी सहारे के बिल्कुल मतवाजन कदमों से खिड़की तक गई। पर्दा हल्का सा सरकाया और बाहर सहन में मौजूद लोगों पर एक सरसरी नजर डाली। इसकी आंखों में अब वो बेबसी नहीं थी जो चंद लम्हे पहले थी। वहां होशियारी, हिसाब और एक पुरस्कार चमक तैर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आकर बेड पर बैठ गई, मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर आया हुआ मैसेज पढ़ा। सिर्फ एक जुमला था, शिकार जाल में आ चुका है, अगला कदम सोच समझकर उठाना। इसके लबों पर एक निहायत हल्की मगर खतरनाक मुस्कुराहट उभरी। इसने मैसेज डिलीट किया, मोबाइल बंद किया और जेर लब निहायत धीमी आवाज में बोली, ये कैसे मुमकिन है? शिकार खुद चलकर मेरे पास क्यों आ रहा है? इसने आंखें बंद कर ली जैसे किसी पुरानी याद को कुरेद रही हो। फिर आहिस्ता से सर नफे में हिलाया। या तो साहिल खान बेहद मासूम है या फिर मुझसे भी ज्यादा खतरनाक।
चंद लम्हे बाद इसके चेहरे पर वही बेजान तासुरात वापस आ गए। इसने मोबाइल दोबारा अपने नीचे छुपा दिया, बैसाखी को अपने करीब खींचा, नजरें एक बार फिर खाली सिमत में जमा दी और पलकें इस अंदाज से साकित कर लीं कि अगर कोई इसी लम्हे कमरे में दाखिल होता तो कसम खा लेता कि ये लड़की वाकई दुनिया से बेखबर, बेबस और नाबीना है। मगर हकीकत ये थी कि इस खामोश चेहरे के पीछे एक ऐसा राज सांस ले रहा था जो न सिर्फ इस निकाह की बुनियाद हिला सकता था बल्कि साहिल खान की पूरी जिंदगी भी बदल देने की ताकत रखता था। आधे घंटे बाद वो भी तक इसी बेहिस्सी के आलम में बेड पर बिछी सफेद चादर पर बैठी हुई थी, हाथ खामोशी से अपनी गोद में रखे थे और सर झुका हुआ था, मगर इसके जहन में ख्यालात का एक ऐसा तूफान बरपा था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अभी सिर्फ 3 दिन पहले इसके बाबा की मैयत इससे घर से उठी थी, वही बाबा जिन्होंने मरते दम तक एक ही बात दोहराई थी, ज़रा साहिल खान से दूर रहना, वो रास्ता मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। वो ठीक आदमी नहीं है, तुम्हें नुकसान होगा, लेकिन वो हमेशा की तरह जिद पर अड़ी रही थी। इससे यकीन था कि वो हर मिशन की तरह इस मिशन को भी मुकम्मल कर लेगी, मगर किस्मत ने इसकी जिद को एक ऐसा रुख दिया था जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आज वो इसी शख्स की दुल्हन बनने जा रही थी जिसे वो अपने मिशन का सबसे बड़ा हदफ समझती थी, या शायद सबसे बड़ा खतरा। दरवाजा आहिस्ता से खुला तो कदमों की चाप एक एक करके कमरे में दाखिल हुई। शाहिदा बेगम, साजिद साहब, खानदान के चंद बुजुर्ग और आखिर में मौलवी साहब अंदर आए। ज़ारा ने पलकें तक न झुकाए, सिर्फ अपने वजूद को मजीद साकित कर लिया, जैसे वाकई से सिर्फ आवाजों के सहारे दुनिया का अंदाजा होता हो। शाहिदा बेगम इसके बराबर में बैठ गईं और धीमे मगर सख्त लहजे में बोली, सीधी तरह बैठो, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। ज़ारा ने खामोशी से अपना सर सीधा कर लिया। मौलवी साहब ने चंद लम्हे से गौर से देखा, फिर निहायत नरम लहजे में बोले, बेटी, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। मैं जानता हूँ तुम एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हो। अगर आज तुम्हारे वालिद हयात होते तो वो तुम्हारे वली बनते, मगर शरीयत ने बालिग औरतों को यह हुक्म दिया कि वो अपनी रजामंदी खुद जाहिर करें। इसलिए मैं तमाम गवाहों की मौजूदगी में तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अपनी खुशी और रजा से ये निकाह करना चाहती हो? किसी ने तुम पर कोई दबाव तो नहीं डाला? सवाल खत्म होते ही ज़ारा का दिल एक लम्हे को जोर से धड़का। अगर वो सिर्फ एक लफ्ज नहीं कह देती तो शायद सब कुछ रुक जाता, मगर अगले ही लम्हे इसके जहन में वो अधूरा मिशन, बाप की मौत और साहिल खान का नाम एक साथ गूंज उठा। इसे नाम आंखों के साथ सर आहिस्ता से हिला दिया, जैसे मेरे माँ बाप के खानदान वाले मुनासिब समझते हैं वैसा ही कर दीजिए। मौलवी साहब ने हल्का सा इस बात में सर हिलाया, निकाहनामा खोला और वाज़ेह आवाज में बोले, ज़ारा बिनते नसीम अहमद, मैं तुम्हारा निकाह साहिल खान बिन शहजाद खान के साथ मुकर्रा हक महर के इवज पढ़ा रहा हूँ। क्या तुम्हें निकाह कबूल है? इसकी बंद पलकों के पीछे आंसू लरसे, फिर एक कतरा खामोशी से गाल पर बह निकला। दिल अजीब सी कैफियत में मुब्तला था। इसने तो इस निकाह को सिर्फ अपने मकसद तक पहुंचने का एक जरिया समझा था, फिर आज ये दिल इतना बोझल क्यों था? इसने कपकपाते लब खोले, कबूल है? मौलवी साहब ने दोबारा वही सवाल दोहराया, ज़ारा बिनते नसीम अहमद, क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? इस बार इसकी आवाज पहले से ज्यादा भीगी हुई थी। कबूल है। तीसरी मर्तबा सवाल हुआ तो इसने दोनों हाथ मजबूती से भींच लिए, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कबूल है। कमरे में मौजूद तमाम लोगों ने खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखा। मौलवी साहब ने निकाहनामा इसकी तरफ बढ़ाते हुए नरमी से कहा, बेटी, यहाँ दस्तखत करने होंगे। शाहिदा बेगम फौरन बोल उठी, मौलवी साहब ये लिख नहीं सकते, अंगूठा लगवा लीजिए। एक लम्हे को ज़ारा के अंदर जैसे कोई चीज टूट गई। वो लड़की जो बरसों से निहायत खूबसूरत तहरीर लिखती आई, आज दुनिया की नजरों में इतनी बेबसी थी कि अपने नाम के दस्तखत भी नहीं कर सकती थी। इसने खामोशी से अपना अंगूठा आगे बढ़ाया, स्याही लगाते गई और निकाह नामे पर इसका निशान सब्त हो गया। मौलवी साहब ने दुआ करवाई, सब ने आमीन कही। फिर एक एक करके सब लोग कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होते ही ज़ारा के जब्त का बंधन टूट गया। इसने जल्दी से अपने गालों पर बहते आंसू साफ किए, गहरा सांस लिया और दोनों हाथ मजबूती से आपस में भींच लिए। चंद लम्हे वो झुकी गर्दन के साथ बैठी रही, फिर आहिस्ता से सर उठाया।
اس کی آنکھوں میں اب بے بسی نہیں، ایک سرد عزم چمک رہا تھا۔ اس نے خود سے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، رو لیا؟ اب بس آج سے کمزوری ختم، تم یہاں کسی کی بیوی نہیں بننے آئی ہو زارا، تم اپنا ادھورا مقصد پورا کرنے آئی ہو۔ جو کچھ تم سے چھینا گیا اب وہ سب واپس لینا، چاہے اس کے لیے مجھے ساحل خان کے دل میں جگہ بنانی پڑے یا اس کی دنیا اجاڑنی پڑے۔ کچھ دیر بعد تمام کارروائی مکمل ہو گئی۔ شاہدہ بیگم نے زارا کا بازو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی ان کے ساتھ باہر آئی۔ ایک ہاتھ میں بے ساکھی تھی اور دوسرے ہاتھ سے وہ ان کا سہارا لیے ہوئے کھڑی تھی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر شاہدہ بیگم نے پچھلا دروازہ کھولا۔ اندر پہلے سے بیٹھا ساحل خان خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زارا نے حسب عادت نظریں بھی جان رکھی ہوئی تھیں، جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ سامنے کون بیٹھا ہے۔ شاہدہ بیگم نے اسے احتیاط سے نشست پر بٹھایا، اس کی بے ساکھی ساتھ رکھ دی اور دھیمی آواز میں بولی، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، اب یہ تمہارا گھر ہے۔ زارا نے صرف گردن ہلا دی۔ اگلے لمحے دروازہ بند ہوا اور گاڑی آہستہ آہستہ بنگلے کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان ایسی خاموشی رہی جس میں صرف ایک دوسرے کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ زارا نے سراسر سر جھکائے رکھا، مگر حقیقت میں اس کی نظریں پوری مہارت سے گاڑی کے اندرونی حصے کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہر چیز قیمتی تھی، ہر چیز اپنے مالک کی حیثیت بیان کر رہی تھی۔ پھر اس کی نظر چوڑی چھپے برابر میں بیٹھے ساحل پر گئی۔ لمبا قد، کشادہ شانے، گندمی رنگت پر نمایاں سخت نقوش، گہری آنکھیں اور ایسا روب کہ عام آدمی دو لفظ بولنے سے پہلے بھی سوچے۔ وہ اتنا پرسکون بیٹھا تھا کہ اس کی خاموشی بھی حکم معلوم ہوتی تھی۔ اچانک کسی پیش کی اشارے کے بغیر ساحل نے پوری قوت سے مکہ بنا کر اس کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ مکہ اس کی ناک سے صرف چند انچ کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ ایک لمحے کو زارا کے سانس سینے میں قید ہو گئی۔ دل نے بے اختیار چیخ کر کہا، بچ زارا، مگر اگلے لمحے اس نے اپنے تمام عضلات پر قابو پا لیا۔ نہ پلک جھپکی، نہ گردن پیچھے ہٹی، نہ چہرے کا کوئی تاثر بدلا۔ وہ اسی طرح ساکت بیٹھی رہی جیسے واقعے سے معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے سامنے ہوا کیا ہے۔ چند ثانیے ساحل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی اور وہ ہلکے سے ہنس پڑا۔ اس نے بے تکلفی سے زارا کی ران پر ہاتھ رکھا اور قدرے جھک کر بولا، تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ زارا نے چونکنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے آہستہ سے اس کی آواز کی سمت سر موڑا۔ جی؟ ساحل نے نظریں اس کے چہرے پر جمائے رکھی۔ سننا تمہارے باپ کو میں بالکل پسند نہیں تھا، وہ ہر قیمت پر تمہیں مجھ سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ زارا کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تیز ہوئی، مگر لہجہ پہلے جیسا ہی نرم رہا۔ بابا ہر فیصلہ میری بھلائی کے لیے کرتے تھے۔ ساحل ہلکا سا مسکرایا، شاید، لیکن انہیں بھی بخوبی معلوم تھا کہ میں تمہارا دیوانہ ہوں۔ وہ چند لمحے رکا، پھر دھیمی مگر گہری آواز میں بولا، تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو سمجھ گیا تھا کہ یہ چہرہ میری قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے حسن نے مجھے اپنا قیدی بنا لیا۔ زارا، کیا تمہیں کبھی اس بات کا احساس ہوا؟ زارا نے آہستہ سے نظریں جھکا لی۔ اندازہ تو تھا۔ وہ ہلکی سی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیونکہ کوئی رئیس آدمی کسی اندھی لڑکی سے ترس کھا کر شادی نہیں کرتا، یقیناً کوئی وجہ ہوگی۔ ساحل نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ تم خود کو بہت کم حیثیت سمجھتی ہو، حقیقت جانتی ہو؟ اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ ساحل نے سر سیٹ سے ٹکا دیا، مگر نظریں اس سے نہ ہٹیں۔ عجیب لڑکی ہو تم، جتنی معصوم دکھائی دیتی ہو، نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے کوئی اور چہرہ بھی چھپا ہوا ہے، جیسے تم ہر وقت کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہو۔ زارا کے دل میں ایک لمحے کو خطرے کی گھنٹی بجی، مگر اس نے اپنے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ سجا لی۔ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایک اندھی لڑکی آخر کس چیز کو چھپا سکتی ہے؟ ساحل آہستہ سے اس کی طرف جھکا۔ پتہ نہیں، مگر میرا دل کبھی غلط اشارہ نہیں دیتا۔ پھر اس کی آواز پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی۔ ایک بات یاد رکھنا زارا، مجھے دھوکہ مت دینا۔ دنیا کی ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، مگر دھوکہ نہیں، کیونکہ میں تم سے صرف شادی نہیں، محبت بھی کرتا ہوں۔ زارا نے چند لمحے خاموش رہ کر جیسے اس کے لفظوں کو محسوس کیا، پھر نہایت نرمی سے بولی، آپ کو مجھ سے دھوکہ کیوں ملے ہیں؟ جب سب اپنے ہوتے ہوئے بھی مجھے تنہا چھوڑ گئے، تب آپ آئے۔ آپ نے میرے مشکل وقت میں میرا ہاتھ تھاما،
میں تو آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بے سہارا لڑکی کو اپنا نام دیا۔ ساحل نے اس کے چہرے کو دیر تک دیکھا، جیسے اس کی ہر بات کو آنکھوں سے تول رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، امید کرتا ہوں تمہارے لفظ سچے ہوں۔ زارا نے سر جھکا لیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی وہ سرد چمک نہ دیکھ سکے جو اس کے تمام الفاظ کی نفی کر رہی تھی۔ اس کے دل میں صرف ایک خیال گردش کر رہا تھا، تم مجھے پرکھ رہے ہو ساحل خان، مگر تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ اصل امتحان ابھی شروع ہوا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ساحل کی خاموش نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ پہلی ملاقات میں اس لڑکی کے دل میں دفن ہر راز کو پڑھ لینے کا ارادہ کر چکا ہو۔ کافی دیر کا سفر طے کرنے کے بعد گاڑی آہستہ آہستہ خان بنگلے کے مرکزی دروازے کے سامنے آ کر رک گئی۔ ڈرائیور نے فوراً اتر کر دروازہ کھولا۔ ساحل پہلے باہر نکلا، پھر بغیر کچھ کہے اس نے زارا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زارا نے اندھی لڑکی ہونے کا تاثر برقرار رکھتے ہوئے چند لمحے فضا میں ہاتھ ٹٹولا، پھر اس کی ہتھیلی کو تھام لیا۔ ساحل نے نہایت احتیاط سے اسے گاڑی سے اتارا، دوسرے ہاتھ میں اس نے بے ساکھی پکڑا دی، مگر خود اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ زارا خاموشی سے اس کے ساتھ قدم بڑھاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ حقیقت میں اس کی نظریں مسلسل بنگلے کے ہر حصے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وسیع و عریض مرکزی ہال اپنی شان و شوکت سے کسی محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ درمیان میں رکھے بڑے صوفے پر شہزاد صاحب بیٹھے تھے، جبکہ ان کے برابر میں نائلہ بیگم موجود تھیں۔ دونوں کی گفتگو اس وقت رک گئی جب اس کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی، جو ایک اجنبی لڑکی کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو رہا تھا۔ نائلہ بیگم کی پیشانی فوراً شکن آلود ہو گئی۔ شہزاد صاحب نے بھی حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ ساحل بغیر کسی جھجک کے ان کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی گرفت ابھی بھی زارا کے ہاتھ پر مضبوط تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پرسکون لہجے میں کہا، ڈیڈ، موم، آپ دونوں اس سے ملیں، یہ زارا ہے، میری بیوی۔ آج ہمارا نکاح ہوا ہے۔ جیسے یہ الفاظ فضا میں گونجے، نائلہ بیگم یکدم صوفے سے کھڑی ہو گئیں۔ کیا کہا تم نے، بیوی؟ ان کی آواز میں واضح صدمہ تھا۔ شہزاد صاحب کی نظریں آہستہ آہستہ زارا کے چہرے پر جم گئیں۔ انہوں نے غور سے اس کے ساکت تاثرات دیکھے، پھر دھیرے سے بولے، ساحل، شاید یہ لڑکی نابینا ہے، اسے نظر نہیں آتا؟ ساحل نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، جی، اسے نظر نہیں آتا۔ نائلہ بیگم نے بے اختیار دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ لیے۔ یا اللہ ساحل، تم نے آخر یہ کیا کر دیا؟ تم خان انڈسٹری کے اکلوتے وارث ہو، نہ جانے کتنے بڑے بڑے گھرانوں سے تمہارے رشتے آ رہے تھے، اور تم نے ایک نابینا لڑکی سے شادی کر لی، آخر کیوں؟ ساحل کی آنکھوں میں ایک لمحے میں سختی اتر آئی۔ وہ اپنی ماں کی طرف مڑا اور نہایت مضبوط لہجے میں بولا، امی، بس ایک لفظ بھی مزید نہیں۔ نائلہ بیگم چونک گئی، لیکن ساحل، میں نے کہا نا، بس۔ اس کے بعد پہلے زیادہ گہری ہو گئی، میری زندگی کا فیصلہ ہے، کسی بزنس ڈیل کا نہیں۔ اگر مجھے زارا پسند ہے، اگر میں اسے محبت کرتا ہوں، تو میں نے اسے شادی کر لی۔ اس کے بعد نہ مجھے کسی کی اجازت چاہیے تھی اور نہ کسی کی منظوری، مگر کوئی نہیں۔ امی، اس نے بات کاٹ دی، آج کے بعد اس گھر میں کوئی بھی زارا کو اس کی کمزوری کا احساس نہیں دلائے گا۔ یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، میری محبت ہے۔ اگر کسی نے اسے ایک لفظ بھی کہا تو وہ گویا مجھے کہے گا۔ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ نائلہ بیگم نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ شاید پہلی مرتبہ وہ انہیں اس قدر دو ٹوک انداز میں جواب دے رہا تھا۔ دوسری طرف شہزاد صاحب خاموش تھے، مگر ان کی نظریں مسلسل زارا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ نہ کسی کی خوبصورتی دیکھ رہے تھے، نہ اس کی بے بسی، بلکہ جیسے خاموش چہرے کے پیچھے چھپے کسی راز کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ زارا نے پوری مہارت سے اپنا کردار نبھایا ہوا تھا، سر جھکا ہوا، ہاتھ بے ساخی پر مضبوطی سے رکھے ہوئے، چہرے پر معصوم سی جھجک، مگر حقیقت میں وہ شہزاد صاحب کی ہر بدلتی ہوئی نظر کو پڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ اس گھر میں اگر کسی سے سب سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے تو وہ یہی شخص ہے۔ اچانک شہزاد صاحب دھیمے لہجے میں بولے، بیٹا۔ ساحل نے ان کی طرف دیکھا، اگر یہ تمہارا فیصلہ ہے تو مجھے اعتراض نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، بعض اوقات انسان آنکھوں سے نہیں دل سے پہچانا جاتا ہے۔ امید ہے تم نے اپنا فیصلہ جلد بازی میں نہیں کیا ہوگا۔ ساحل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے پہلی بار زندگی میں دل کی سنی ہے ڈیڈ، اور مجھے اپنے فیصلے پر کوئی افسوس نہیں ہوگا۔
یہ کہہ کر اس نے دوبارہ زارا کا ہاتھ تھاما. چلو زارا، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں. زارا نے خاموشی سے سر ہلا دیا. وہ اس کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے. ان کے قدم آہستہ آہستہ اوپر جا رہے تھے، مگر نیچے کھڑے شہزاد صاحب کی نظریں آخری لمحے تک زارا کے چہرے کا پیچھا کرتی رہیں. ان کے دل میں نہ جانے کیوں ایک انجانی سی خلش جاگی تھی، جیسے اس لڑکی کی خاموشی میں کوئی ایسا راز دفن ہو جس کا پردہ اٹھا تو صرف اس گھر کی نہیں، پورے خان فیملی کی بنیادیں ہل جائیں گی. ساحل نے کمرے کا دروازہ کھولا اور نہایت احتیاط سے زارا کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا. چند قدم چلنے کے بعد اس نے آہستگی سے کہا، یہاں سامنے صوفہ ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ. زارا نے اندھی لڑکی کا کردار نبھاتے ہوئے بے ساخی سے ہلکا سا راستہ ٹٹولا، پھر اس کے سہارے صوفے پر بیٹھ گئی. ساحل نے بے ساخی ایک طرف رکھ دی اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا. چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی. ساحل کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر تھیں، جبکہ زارا جھکی پلکوں کے ساتھ خاموش بیٹھی تھی. آخرکار ساحل نے گہرا سانس لیا. زارا، مجھے امی کی باتوں کا واقعی افسوس ہے. اس کی آواز میں پہلی بار نرمی کے ساتھ ندامت بھی شامل تھی. انہوں نے جو کہا انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا. زارا نے فوراً نفی میں سر ہلایا. نہیں، پلیز ایسا مت کہیے. کوئی بھی ماں باپ ہوں، ان کے لیے ان کی اولاد سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے یقیناً بہت سے خواب دیکھے ہوں گے. اچانک آپ ایک اجنبی لڑکی کو، وہ بھی میری جیسی لڑکی کو، اس گھر میں لے آئے. انہیں لوگوں کے سوالوں کا بھی سامنا کرنا ہوگا. اگر وہ پریشان ہوئی تو یہ بالکل فطری بات ہے. ساحل ہلکا سا مسکرایا. تم واقعی عجیب ہو. ہر کوئی اپنی توہین پر ناراض ہوتا ہے اور تم میری ماں کا دفاع کر رہی ہو. زارا نے دھیرے سے کہا، رشتے بچانے کے لیے بعض اوقات خاموشی سب سے خوبصورت جواب ہوتی ہے. ساحل کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک بولا، بھوک لگی ہوگی، کھانا کھاؤ گی؟ نہیں، اس نے آہستہ سے جواب دیا. دل نہیں چاہ رہا؟ صبح سے کچھ نہیں کھایا تم نے. آج کھانے کا دل نہیں مان رہا. ساحل نے نرمی سے کہا، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، اب تم اکیلی نہیں ہو. زارا نے کوئی جواب نہ دیا. چند لمحے بعد ساحل اس کی طرف ذرا اور قریب ہوا. تم جانتی ہو، لوگ کہتے ہیں محبت برابر والوں سے ہوتی ہے، مگر میں نے ہمیشہ اس بات کو غلط سمجھا ہے. جب میں ہر طبقے کے انسان سے دوستی کر سکتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، ان کے دکھ بانٹ سکتا ہوں، تو پھر محبت کیوں نہیں کر سکتا؟ محبت تو دل دیکھتی ہے، آنکھیں نہیں. تم میرے لیے بہت اہم ہو زارا، صرف اس لیے نہیں کہ تم میری بیوی ہو، بلکہ اس لیے کہ میں واقعی تمہارے ساتھ ایک مکمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں. زارا کے اندر ایک انجانا اضطراب جاگا. یہ رخ اس نے سوچا نہیں تھا. اس کی انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئیں. کن پٹی پر نمی ابھر آئی جسے اس نے جھکے ہوئے چہرے کی اوٹ میں چھپانے کی کوشش کی. اس نے دھیمی آواز میں کہا، ساحل، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. کہو. میں ابھی اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے خود کو تیار محسوس نہیں کر رہی. ساحل کی پیشانی پر ہلکی سی شکن آئی. کیا مطلب؟ مجھے تھوڑا وقت چاہیے. وقت؟ اس نے حیرت سے دہرایا. کیوں، کیا میں نے کوئی غلطی کر دی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر وجہ کیا ہے؟ اس کی آواز میں اب بے چینی واضح تھی. میں تم سے محبت کرتا ہوں زارا. آج سے میرا سب کچھ تمہارا ہے. پھر تمہیں وقت کیوں چاہیے؟ وہ خاموش رہی. ساحل نے اس کی خاموشی کو غور سے دیکھا. ایک بات سچ سچ بتاؤ. اس کی آواز دھیمی مگر سیدھی تھی. کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ یہ سوال سنتے زارا کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی. اگر وہ انکار کرتی تو اس کے ہر اگلے قدم پر شک کیا جاتا. اگر خاموش رہتی تو بھی بات بگڑ سکتی تھی. چند لمحے وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا. کرتی ہوں. اس کی آواز بامشکل سنائی دی. میں آپ سے محبت کرتی ہوں. ساحل کی آنکھوں میں ایک دم روشنی بھر گئی. زارا نے اپنی بات مکمل کی. اور اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے بھی تیار ہوں. اس کے یہ الفاظ سنتے ہی ساحل کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی. اس نے نہایت احتیاط سے زارا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا. مجھے معلوم تھا. اس نے دھیرے سے کہا، تم میرے دل کو کبھی نہیں توڑو گی. زارا نے بھی مدھم سی مسکراہٹ سجا لی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے اس کا ذہن پوری رفتار سے چل رہا تھا. وہ آہستہ آہستہ اس کے لبوں پر جھکنا شروع ہوا تھا. وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے وہ اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا. اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی. وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی. وہ صرف اپنا کام کر کے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی.
لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی گستاخیاں بڑھنا شروع ہو گئیں اور وہ اپنا آپ اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ آج اس نے اپنے اس مشن کی خاطر اپنی ذات بھی رون دی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کی سیاہی چاروں سمت پھیل گئی تھی۔ ساحل خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکلا اور سیدھا سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر آ گیا۔ وہ چند لمحے ریلنگ کے ساتھ کھڑا رہا، پھر جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا، ایک لمبا کش لیا اور نظریں آسمان پر جما دی۔ اس کے چہرے پر وہ نرمی نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے زارا کے سامنے تھی، بلکہ وہاں صرف گہری سنجیدگی اور حساب کتاب تھا۔ دھواں آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہوا تو اس کی آنکھوں کے سامنے 2 مہینے پرانا منظر ابھر آیا۔ حسب معمول وہ دفتر سے فارغ ہو کر اپنی پسندیدہ لائبریری میں بیٹھا ایک جاسوسی ناول پڑھ رہا تھا۔ اچانک کسی کی نرم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ معاف کیجیے گا، کیا آپ مجھے ایک کہانی پڑھ کر سنا سکتے ہیں؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے ایک نہایت خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، ہاتھ میں سفید بیساکھی، سامنے ایک نہایت اور نظریں بے جان سی معلوم ہوتی تھیں۔ اس نے حیرت سے پوچھا، آپ مجھے کہہ رہی ہیں؟ لڑکی نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ جی مجھے نظر نہیں آتا، لیکن کہانیاں سننے کا بہت شوق ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہی مجھے چاہیے تھی۔ ساحل کی حیرت اور بڑھ گئی۔ آپ کو کیسے معلوم کہ میرے ہاتھ میں کہانی کی کتاب ہے؟ وہ دھیرے سے بولی، لائبریرین نے بتایا تھا۔ انہوں نے کہا آپ یہی کتاب پڑھ رہے ہیں، اگر چاہیں تو شاید میری مدد کر دیں۔ ساحل نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی لائبریرین مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ اس نے کتاب بند کی اور سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھ جائیے، ذرا احتیاط سے چلتی ہوئی آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پوری کہانی اسے پڑھ کر سنائی۔ ہر موڑ پر زارا کے سوال اتنے دلچسپ ہوتے کہ خود ساحل بھی حیران رہ جاتا۔ کہانی ختم ہوئی تو وہ بولی، کل اگر آپ آئیں تو ایک اور کہانی سنائیں گے؟ وہ مسکرا دیا، اگر وقت ملا تو ضرور، مگر پھر یہ اگر روز کی عادت بن گیا۔ ہر شام وہ لائبریری پہنچتی، وہ اسے نئی کتاب پڑھ کر سناتا، پھر دونوں دیر تک مختلف موضوعات پر باتیں کرتے۔ ایک دن اچانک زارا نے پوچھا، اگر کسی کمپنی کے اندر بیٹھا ہوا آدمی اپنے ادارے کی معلومات باہر پہنچائے تو اسے پکڑنے کا آسان طریقہ کیا ہوگا؟ ساحل نے چونک کر اسے دیکھا، یہ سوال کیوں؟ وہ ہنس دی، بس ایسے ہی، کہانیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اگلے دن اس نے کرپشن پر سوال کیا، پھر ایک روز بولی، اگر کسی بزنس مین کے ارد گرد موجود لوگ ہی اس کے دشمن نکلیں تو وہ کس پر اعتماد کرے؟ ساحل نے مذاق میں کہا، تم تو اندھی ہو لیکن سوال کسی تفتیشی افسر جیسے کرتی ہو۔ زارا صرف مسکرا دی۔ وہ مسکراہٹ چند لمحوں کے لیے تھی، مگر نہ جانے کیوں ساحل کے ذہن میں نقش ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا مگر اس کے سوال ختم نہ ہوئے۔ کبھی وہ بیرونی سرمایہ کاری کی بات کرتی، کبھی خفیہ معاہدوں کی، کبھی ان لوگوں کے بارے میں پوچھتی جو خان انڈسٹری کے ساتھ کاروبار کرتے تھے۔ ساحل کو یہ سب عجیب لگنے لگا، ایک نابینا لڑکی جس کی تعلیم بھی ادھوری تھی، اسے ان معاملات میں اتنی دلچسپی کیوں تھی؟ اس نے آہستہ آہستہ اپنے جواب محدود کرنا شروع کر دیے اور پھر لائبریری جانا بھی کم کر دیا۔ چند ہی دن بعد اچانک اس کی کمپنی ایک خفیہ منصوبے کی معلومات لیک ہو گئی اور اسے کروڑوں کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اس نے پوری تحقیقات کروائی مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ بھی اس جھٹکے سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ دوسرا نقصان پہلے سے زیادہ بڑا ثابت ہوا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر جملہ صرف اندرونی معلومات پر مبنی ہوتا تھا، جیسے کوئی اس کے ہر قدم سے پہلے واقف ہو۔ اس لمحے اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی چہرہ ابھرتا، زارا کا۔ اس نے خود کو جھٹک دیا، نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتی، مگر اگلے لمحے سے وہ تمام سوال یاد آ جاتے جو زارا نے ہنستے ہوئے پوچھے تھے۔ پھر اچانک خبر ملی کہ زارا کے والدین ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس نے کئی راتیں جاگ کر صرف ایک فیصلہ کیا، اگر حقیقت جاننی ہے تو پھر اسے اپنے قریب رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے اس نے نکاح کیا، اسے اپنے گھر لے آیا، مگر دل کے کسی کونے میں شک آج بھی زندہ تھا۔ سگریٹ اس کی انگلیوں تک جل آیا تو وہ حال میں واپس لوٹا۔ اس نے بجھتا ہوا ٹکڑا نیچے پھینکا، جوتے کی نوک سے مسلا اور سرد نگاہوں سے اندھیرے میں دیکھتے ہوئے زیر لب بولا، تمہیں میں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا زارا، جتنی معصوم تم خود کو ظاہر کرتی ہو۔
حقیقت اس سے بہت مختلف ہے، اور ایک بات کا یقین مجھے پہلے دن سے ہے، تم اندھی نہیں ہو۔ اب صرف یہ جاننا باقی ہے کہ تم آخر ہو کون، اور میرے خلاف کھیل کس کے کہنے پر کھیل رہی ہو۔ اگلی صبح کی نرم روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے ایک ملازم زارا کا سارا سامان لے کر خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں رکھ گیا۔ بیگ، چند ڈبے اور ایک چھوٹا سا سوٹ کیس اب دیوار کے ساتھ ترتیب سے رکھے تھے۔ زارا جاگ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، چہرہ جھکا ہوا تھا اور ذہن بار بار رات کی گفتگو میں الجھ رہا تھا۔ ساحل کی وہ بات، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کا لمس، اس کی بے باک گستاخیاں ابھی تک اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار اپنی پیشانی مس لی۔ یہ آدمی آخر چاہتا کیا ہے؟ اگر یہ سب صرف ڈرامہ ہے تو حد سے زیادہ حقیقت لگتا ہے، اور اگر حقیقت ہے تو پھر اس کے شک کی وجہ کیا ہے؟ وہ انہی خیالات میں گم تھی کہ اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ پانی کے چند قطرے اب بھی ساحل کے بالوں سے ٹپک رہے تھے۔ اس نے گھڑی باندھتے ہوئے کمرے پر ایک نظر ڈالی، پھر سامان دیکھ کر بولا، اوہ، تمہارا سامان آ گیا۔ اگلے لمحے وہ سیدھا بیگ کی طرف بڑھ گیا۔ زارا کے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ اس نے فوراً اپنے چہرے پر وہی ساکت تاثرات سجا لیے۔ ساحل گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ بیگ کی زپ کھولتے ہوئے بولا، میں تمہارے لیے کپڑے نکال دیتا ہوں، پھر تم آرام سے تیار ہو جانا۔ میں ایک ملازمہ بھیج دوں گا، وہ تمہاری مدد کر دے گی۔ زارا نے ہلکے سے سر ہلایا، مگر اس کی تمام توجہ بیگ پر تھی۔ ساحل ایک ایک کر کے کپڑے نکال رہا تھا۔ اچانک اس کا ہاتھ اندر موجود ایک موبائل فون سے ٹکرایا۔ اس نے فون اٹھایا اور حیرت سے پلٹ کر زارا کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں ہلکا سا تجسس ابھر آیا، یہ موبائل فون؟ زارا کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اس نے اپنی سانس روک لی۔ ساحل آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ گیا اور فون اس کی طرف اٹھاتے ہوئے بولا، تمہیں تو نظر نہیں آتا، پھر یہ موبائل کس کا ہے؟ صرف ایک لمحے میں زارا نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وہ بابا کا ہے، میرا نہیں۔ ان کے انتقال کے بعد میں نے سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ ساحل نے فون کو غور سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا، اچھا، تو پھر دیکھتے ہیں میرے سسر صاحب اپنے موبائل میں کیا کیا خزانے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس نے پاور بٹن دبا دیا۔ زارا کا دل حلق میں آ کر اٹک گیا۔ اس کی انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ موبائل آن ہوا، مگر فوراً لاک سکرین سامنے آ گئی۔ ساحل نے بھویں سکیڑی، اوہ، پاس کوڈ لگا ہوا ہے۔ پھر اس نے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں معلوم ہے لاک کیا ہے؟ زارا نے اس بار بغیر ایک لمحہ ضائع کیے فوراً جواب دیا، نہیں، اور پلیز اسے کھولنے کی کوشش بھی نہ کیجیے۔ ساحل نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کیونکہ اس نے آہستہ سے گہرا سانس لیا، یہ میرے بابا کی ذاتی چیز ہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، کم از کم ان کی پرائیویسی تو محفوظ رہنے دیجیے۔ ساحل نے فون کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا، لیکن اب میں تمہارا شوہر ہوں، یعنی تمہاری فیملی بھی، مجھ سے کیا چھپانا؟ زارا کا لہجہ پہلی بار غیر معمولی طور پر مضبوط ہوا۔ میں نے کہا نا، اسے رہنے دیجیے۔ اس کے الفاظ نرم ضرور تھے، مگر اس میں دو ٹوک سنجیدگی تھی کہ ساحل چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ اس نے غور سے زارا کے چہرے کو دیکھا، جیسے اس کے لہجے کے پیچھے چھپی وجہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک ہلکا سا مسکرا کر موبائل واپس بیگ کے اوپر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کی مرضی، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ الماری سے اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے بولا، مجھے آفس جانا ہے، شام تک واپس آ جاؤں گا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو نیچے سب موجود ہیں، اور ہاں۔ وہ چند لمحے رکا، اپنا خیال رکھنا۔ زارا نے حسب معمول سر ہلا دیا، جی۔ ساحل نے آخری بار اس کی طرف دیکھا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے زارا نے ایک لمبی لرزتی ہوئی سانس خارج کی۔ چند لمحے وہ ساکت بیٹھی رہی، پھر بجلی کسی تیزی سے کھڑی ہوئی۔ اس نے بیگ سے موبائل نکالا، چند سیکنڈ میں پاسکوڈ ڈال کر اسے کھول دیا۔ اسکرین پر ایک کے بعد ایک خفیہ فولڈرز، محفوظ فائلیں اور انکرپٹ دستاویزات نمودار ہوئیں۔ اس نے فوراً ضروری معلومات ایک محفوظ بیک اپ میں منتقل کی، حساس ریکارڈ حذف کیا، پھر فون ری سیٹ کر دیا۔ عمل مکمل ہوتے اس نے دوبارہ فون بند کیا، دراز کھولی اور اسے اندر رکھ کر دراز لاک کر دی۔ اس کے ماتھے پر ابھی پسینے کے باریک قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے خود سے سرگوشی کی، آج تو بچ گئی، لیکن ساحل خان کا شک ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ ایک معمولی سی غلطی اور میری برسوں کی محنت ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی۔ مجھے محتاط رہنا ہوگا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔
رات کی سیاہی 400 پھیلی ہوئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد پورا گھر خاموش تھا۔ ساحل آہستہ آہستہ چلتا ہوا زارا کے کمرے میں آیا۔ وہ بے ساکھی اپنے پاس رکھے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس نے قدموں کی آہٹ پہچانتے ہوئے آہستہ سے سر اٹھایا۔ آپ آ گئے؟ ساحل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں، سوچا تمہیں گھر کے کچھ حصے یاد کروا دوں تاکہ تمہیں بار بار دوسروں کی ضرورت نہ پڑے۔ زارا نے بنا کسی تردد کے بے ساکھی اٹھائی۔ جی چلتے ہیں۔ ساحل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں ہاتھ سے کمرے سے باہر نکل آئے۔ وہ آہستہ آہستہ راہداری میں لے آیا۔ پورے راستے وہ نرم لہجے میں بتاتا رہا، یہ دائیں طرف مہمانوں کے کمرے ہیں، سامنے لاؤنج اور یہاں سے راہداری شروع ہوتی ہے۔ زارا خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ حقیقت میں اس کی نظریں ہر سمت جا رہی تھی مگر چہرہ وہی بے جان تھا۔ چند لمحوں بعد ساحل اسے لا کر عین ایسی جگہ روک دیا جہاں چند قدم آگے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے لہجے کو معمول کے مطابق رکھا۔ اب یہاں سے راستہ سیدھا ہے، تم اپنی بے ساکھی کے سہارے آرام سے چل سکتی ہو، میں یہی ہوں، فکر مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی نظریں پوری طرح زارا پر تھیں۔ آج وہ پہلی بار اپنے تمام شکوک کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ زارا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے میں اسے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، ساحل اسے پرکھ رہا ہے۔ اگر وہ رک جاتی ہے، ذرا سا بھی صحیح سلامت صحیح سے دیکھ لیتی تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اس کی پیشانی پر باریک پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ ہاتھ میں پکڑی بے ساکھی معمولی سے کانپی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو مضبوط کیا، بس یہی لمحہ ہے۔ اس نے آہستہ سے بے ساکھی آگے بڑھائی مگر جان بوجھ کر اس طرح جیسے اسے راستے کا صحیح اندازہ نہ ہو۔ ساحل کی نظریں ایک پل کے لیے بھی اس سے نہ ہٹی۔ اگلے لمحے زارا نے ایک قدم آگے رکھا۔ جہاں اسے ہموار فرش ہونا چاہیے تھا وہاں خالی جگہ تھی۔ اس کا توازن ایک دم بگڑ گیا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور وہ سیڑھیوں کی طرف لڑک گئی۔ زارا! ساحل کی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ وہ پوری رفتار سے اس کی طرف لپکا مگر چند لمحوں کی دیر ہو چکی تھی۔ زارا سیڑھیوں کے نچلے حصے تک جا گری اور وہ بے حرکت پڑی تھی۔ اس کے ماتھے کے کنارے سے خون کی باریک لکیر بہہ رہی تھی۔ ساحل کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا اور کانپتے ہاتھوں سے اسے سہارا دیا۔ زارا آنکھیں کھولو، میری بات سنو۔ اس نے اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی تھپکیاں دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ زارا پلیز۔ اس کی آواز میں پہلی بار خوف صاف سنائی دے رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے اس کی نبض دیکھی، پھر سکون کا ایک مختصر سانس لیا کہ دھڑکن موجود تھی مگر اس کا اپنا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے خود سے سرگوشی کی، میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس کے ذہن میں ایک ہی بات بار بار گونج رہی تھی، اگر زارا دیکھ سکتی تو وہ کبھی ایک قدم نہ رکھتی، وہ آخری لمحے میں رک جاتی، وہ خود کو بچا لیتی مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب وہ واقعی نابینا تھی۔ اس کے سارے شکوک ایک ہی لمحے میں بکھر گئے۔ اس نے زارا کو نہایت احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے قدم تیزی سے باہر کی طرف بڑھے۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ زارا کو احتیاط سے پچھلی نشست پر لٹانے کے بعد وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی پوری رفتار سے ہسپتال کی طرف موڑ دی تھی۔ راستے بھر اس کی نظریں بار بار ریئر ویو مرر میں زارا کے بے جان چہرے پر جاتی رہیں اور ہر نظر کے ساتھ اس کے دل میں پچھتاوے کا بوجھ پہلے سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد اس کی پٹی وغیرہ کر کے ہسپتال والوں نے اسے ڈسچارج کر دیا۔ اس سے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی کیونکہ وہ زیادہ بلندی پر نہیں گرے تھے۔ زارا خاموشی سے کمرے کی بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی اور چہرہ پہلے سے زیادہ زرد دکھائی دے رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ہی ڈاکٹر نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی مگر سختی سے آرام کرنے کی ہدایت بھی کی۔ وہ خاموش نظریں جھکائے بیٹھی تھی کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ساحل ایک ٹرے ہاتھ میں لیے اندر آیا۔ ٹرے میں گرم سوپ کا پیالہ رکھا تھا۔ آج پہلی بار اس کے چہرے پر وہ اعتماد نہیں تھا جو ہمیشہ رہتا تھا۔ آنکھوں میں واضح ندامت تھی اور قدموں میں جھجک۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب آیا، ٹرے میز پر رکھی اور دھیرے سے صوفہ کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ آخر ساحل نے نظریں جھکا کر کہا، زارا مجھے نہیں معلوم کہاں سے شروع کروں۔ زارا نے آہستہ سے اس کی آواز کی سمت رخ کیا، جو دل میں ہے وہ کہہ دیجئے۔ ساحل نے گہرا سانس لیا، آج جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اگر تمہیں یہ چوٹ لگی تو صرف میری وجہ سے۔
زارا خاموش رہی۔ ساحل نے دونوں ہاتھ آپس میں بھینچے۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، صرف لفظوں میں نہیں، دل سے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر دھیمی آواز میں بولا، میں تم پر شک کر رہا تھا۔ زارا کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم اندھی نہیں ہو، مجھے لگتا تھا تم صرف اندھی ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ اس نے تلخی سے مسکرا کر خود پر طنز کیا، اس لیے میں نے آج تمہارا امتحان لیا اور اس امتحان میں تم زخمی ہو گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ زارا نے دھیرے سے پوچھا، آخر آپ کو مجھ پر اتنا بڑا شک کیوں ہوا؟ ساحل نے اس کی طرف دیکھا، پھر جیسے برسوں کا بوجھ اتارنے لگا۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، میری کمپنی کو 2 بڑے نقصانات ہوئے ہیں۔ دونوں بار صرف اندرونی معمولات استعمال کیے گئے ہیں، کسی باہر والے کے لیے ممکن ہی نہیں۔ تمہاری باتیں بہت عجیب ہوتی تھی، کبھی بزنس، کبھی کرپشن، کبھی کمپنی کے اندر کے لوگوں کا ذکر۔ مجھے لگا شاید تم کسی کے لیے کام کر رہی ہو اور میرے قریب صرف معلومات لینے آئی ہو۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ہر چیز نے مجھے تمہاری طرف اشارہ دیا اور میں نے یقین کر لیا کہ قصوروار تم ہی ہو۔ زارا نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کی بات مکمل ہونے دی، پھر نہایت پرسکون لہجے میں بولی، میں آخر کیا کر سکتی ہوں ساحل؟ میں تو اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکلتی تھی، صرف ایک جگہ جاتی تھی، لائبریری، اور وہاں بھی اس لیے کہ آپ سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ اگر میری باتوں نے آپ کو پریشان کیا تو شاید وہ میری غلطی تھی، لیکن میرا مقصد کبھی آپ کو نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ اس کی آواز میں نہ شکوہ تھا، نہ ناراضگی، صرف ایک عجیب سی تھکن تھی۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ آپ سے بات کر کے دنیا کو تھوڑا اور سمجھ سکوں، شاید اسی لیے ایسے سوال پوچھتی تھی۔ ساحل نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ مل لیا۔ میں نے تمہیں سمجھنے کی بجائے تم پر الزام لگا دیا۔ اس کی آواز بھر آ گئی، اور آج تمہارے خون نے میرے سارے شک دھو دیے۔ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی شک ضرور ہوتا ہے۔ ساحل نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، تم ناراض نہیں ہو؟ ہونا چاہیے، اس نے نرمی سے پوچھا۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی اور حالات ایسے ہوتے، شاید میں بھی یہ سوچتی۔ وہ چند لمحے رکی، پھر بولی، اعتماد وقت لیتا ہے ساحل، ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا۔ ساحل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم مجھے اتنی آسانی سے معاف کیسے کر سکتی ہو؟ زارا نے دھیرے سے جواب دیا، کیونکہ میں نے زندگی سے نفرت سے زیادہ نقصان کسی چیز سے نہیں ہوتے دیکھا۔ اگر ہر غلطی، ہر رشتے ختم کر دیے جائیں تو پھر کوئی رشتہ باقی نہ رہے۔ ساحل نے آہستہ سے میز پر رکھا اور اب اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کم از کم یہ تو پی لو، ڈاکٹر نے کہا ہے دوائی سے پہلے کچھ کھانا ضروری ہے۔ زارا نے خاموشی سے پیالہ تھام لیا۔ ساحل اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس پوری شدت سے ابھرا تھا کہ شاید وہ لڑکی کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکا۔ وہ جیسے وہ اپنے کاروبار کا دشمن سمجھتا رہا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی نہایت سادگی سے اسے معاف کر رہی تھی، اور یہی معافی اس کے دل پر کسی سزا سے کہیں زیادہ گہری ثابت ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی جادو کر رہی تھی اور وہ اس جادو میں گرفتار ہو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے 2 دن گزر چکے تھے۔ زارا کے سر کی چوٹ اب کافی حد تک بھر چکی تھی، اگرچہ پٹی تھی، جبکہ سامنے صوفے پر ساحل لیپ ٹاپ کھولے پوری توجہ سے دفتر کے کچھ اہم کاغذات دیکھ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ اچانک میز پر رکھا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں میں بھی آ رہا ہوں۔ کال ختم کرتے اس نے لیپ ٹاپ بند نہیں کیا، صرف اسے صوفے پر کھلا چھوڑا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے زارا کا چہرہ بدل گیا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بیڈ سے اتری اور پوری احتیاط سے صوفے تک پہنچی۔ اس نے لیپ ٹاپ اپنی طرف کھینچا، چند سیکنڈ میں پاس ورڈ داخل کیا اور مختلف فولڈر کھولنے لگی۔ اس نے نظریں پوری رفتار سے اسکرین کی بورڈ پر دوڑ رہی تھی۔ اچانک ایک فولڈر اس کی توجہ کا مرکز بنا۔ اس نے فوراً اسے کھولا۔ اگلے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسکرین پر اندرونی کاروبار کی مکمل تفصیلات موجود تھیں، مگر ایک چیز اسے اندر تک چونکا دیا۔ کمپنی کے اصل مالک کے خانے میں ساحل خان نہیں بلکہ سرفراز کا نام درج تھا۔ اس نے جلدی جلدی آگے صفحات کھولے۔ غیر قانونی ڈرگز کی ترسیل کا مکمل ریکارڈ موجود تھا۔ ہر کھیپ، ہر تاریخ، ہر خریدار کا نام درج تھا، مگر ہر جگہ بھیجنے والے کے طور پر ایک ہی نام لکھا تھا، سرفراز۔ نظارہ کی سانس بے اختیار رک گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی، اگر سارا کام سرفراز کے نام پر ہو رہا ہے تو ساحل اس کھیل میں ہے بھی یا نہیں؟
یا پھر اس کا خیال ابھی مکمل نہ ہوا کہ راہداری سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً تمام فائلیں بند کی، لیپ ٹاپ اسی حالت میں رکھ دیا اور تیزی سے واپس بیڈ پر جا کر پہلے کی طرح لیٹ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ ساحل ایک ٹرے ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے سب سے پہلے ایک نظر صوفے پر رکھے لیپ ٹاپ پر ڈالی، پھر سکون سے ٹرے میز پر رکھ دی۔ زارا نے آنکھیں بند کی، اسے ظاہر کیا جیسے وہ خاموشی سے آرام کر رہی ہو۔ ساحل آہستہ سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سو رہی ہو؟ زارا نے آہستہ سے پلکیں کھولی اور آواز کی سمت رخ کیا۔ نہیں، بس لیٹی ہوئی تھی۔ ساحل نے ٹریس کی طرف سرکائی۔ ڈاکٹر نے وقت پر کھانا کھانے کا کہا تھا، اس لیے خود آیا ہوں۔ زارا نے فوراً نفی میں سر ہلایا، دل نہیں چاہ رہا۔ یہ جواب 2 دن سے سن رہا ہوں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چمچ اٹھایا۔ آج نہیں چلے گا؟ زارا نے بے چینی سے اپنے ہاتھ آپس میں جوڑ لیے۔ ابھی چند لمحے پہلے جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ مسلسل اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر باریک پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ ساحل نے غور سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت خراب لگ رہی ہے؟ اس نے جیب سے رومال نکالا اور نہایت نرمی سے اس کی پیشانی کا پسینہ صاف کرنے لگا۔ زارا ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ وہ اس ایک لمس کے لیے تیار نہیں تھی۔ ساحل نے دھیمے لہجے میں کہا، اتنا گھبرا کیوں گئی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو۔ اس نے نرمی سے چمچ اس کی طرف بڑھایا۔ پہلے یہ سوپ ختم کر لو، پھر جو کہنا چاہو کہنا۔ زارا نے ایک بار پھر انکار کرنا چاہا۔ ساحل، واقعی دل نہیں۔ ضد مت کرو۔ اس نے اس کی بات کاٹ دی، مگر لہجہ سخت نہیں تھا۔ تمہاری صحت اب میری ذمہ داری ہے۔ اگر تم خود اپنا خیال نہیں رکھو گی تو مجھے رکھنا پڑے گا۔ اس نے چمچ اس کے لبوں کے قریب کیا۔ چند لمحے زارا خاموش رہی، پھر آہستہ سے سوپ پی لیا۔ ساحل اطمینان سے مسکرایا اور ایک ایک چمچ اس سے پلاتا رہا۔ درمیان میں اس نے دھیرے سے کہا، زارا، اس دن کے بعد بھی مجھے اپنے آپ پر شرم آتی ہے۔ جب بھی تمہارے سر کی پٹی دیکھتا ہوں مجھے اپنا وہ بے وقوفانہ شک یاد آ جاتا ہے۔ زارا خاموش رہی۔ ساحل نے نسیں جھکا لیں۔ میں شاید ساری زندگی اس غلطی کو نہیں بھول سکوں گا۔ زارا نے مدھم آواز میں کہا، اگر انسان اپنی غلطی مان لے تو وعدی معافی وہی حاصل کر لیتا ہے۔ ساحل نے اس کی طرف دیکھا، تم ہر بار اتنی آسانی سے مجھے معاف کیسے کر دیتی ہو؟ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی، مگر اس کے ذہن میں اب بھی وہ فائل گردش کر رہی تھی جس میں ہر جرم کے پیچھے ساحل نہیں بلکہ سرفراز کا نام درج تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں سوال اٹھا، اگر ساحل واقعی بے قصور ہے تو اصل کھیل کون رہا ہے؟ اور یہی سوال اب اس کے مشن کو پہلے سے کئی زیادہ پیچیدہ بنا چکا تھا۔ رات کے ٹھیک 2 بج رہے تھے۔ پورا بنگلہ گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک ساحل نے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ اس نے ایک نظر گہری نیند میں ڈوبی ہوئی زارا پر ڈالی، لحاف اس کے کندھے تک درست کیا اور نہایت احتیاط سے بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو زارا نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر تیزی سے اٹھ کر دروازے تک آئی اور نہایت احتیاط سے اسے کھولا۔ سامنے راہداری میں ساحل لمبے قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ زارا مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ چند لمحوں بعد ساحل اسٹڈی روم کے سامنے رکا، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ زارا بھی دبے قدموں وہاں پہنچی، مگر دروازے کے پاس پہنچ کر ٹھٹک گئی۔ اندر سے شہزاد صاحب کی سنجیدہ آواز صاف سنائی دے رہی تھی، ساحل، میں آخری بار تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ زارا نے بے اختیار اپنی سانس روک لی۔ اندر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ساحل کی آواز ابھری۔ شہزاد صاحب کا لہجہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اس لڑکی کے لیے نہ جانے کیوں میرا دل ماننے کو تیار نہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ زارا اس گھر میں کسی مقصد سے آئی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ایک دن وہ تمہیں بہت بڑا نقصان پہنچائے گی۔ ساحل ہلکا سا مسکرایا، بابا، آخر وہ میرا کیا نقصان کرے گی؟ میرا تو آج تک کوئی نقصان ہوا ہی نہیں۔ شہزاد صاحب نے فوراً کہا، 2 مرتبہ تمہارے کاروبار کو کروڑوں کا نقصان ہوا، ایسے کیا کہو گے؟ ساحل نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سکون سے جواب دیا، وہ میرا کاروبار نہیں تھا، سرفراز کا تھا۔ جو نقصان ہوا اس کے غیر قانونی نیٹ ورک کو ہوا۔ سچ پوچھیں تو مجھے اس کا افسوس بھی نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں اس کا ہر غلط منصوبہ اسی طرح ناکام ہوتا رہے۔ شہزاد صاحب نے گہری نظر سے بیٹی کو دیکھا، آخر وہ تمہارا پارٹنر ہے ساحل، پارٹنر کے نقصان پر خوش ہونا اچھی بات نہیں۔ ساحل کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آ گئی، پارٹنر ہے مگر ہر معاملے میں نہیں۔ جو کام وہ کر رہا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ میں نے اس سے کئی بار روکا لیکن وہ نہیں رکا۔
अब अगर इसके गलत फैसलों का नतीजा इसे भुगतना पड़ रहा है तो मैं क्या करूं? शहजाद साहब ने आहिस्ता से मेज पर हाथ रखा। तुम जज्बात में बह रहे हो। साहिल ने अचानक सीधा सवाल कर दिया। बाबा एक बात पूछो। पूछो। क्या आप भी इस कारोबार से किसी तरह जुड़े हुए हैं? क्या आप भी सरफराज के साथ मिलकर ड्रग सप्लाई करते हैं? सवाल सुनते शहजाद साहब का चेहरा सख्त हो गया। अस्तगफिरुल्लाह साहिल, इनकी आवाज बुलंद हो गई। ये कैसी बात जुबान पर ले आयो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने तो हमेशा तुम्हें इस गंदगी से दूर रखा। अगर मैं खुद इस दलदल में होता तो तुम्हें रोकने का क्या मतलब था? साहिल ने फौरन संजीदगी से कहा, माफ कीजिए बाबा, मकसद आपकी दिल आजारी नहीं था, सिर्फ अपने दिल का शक दूर करना चाहता था। शहजाद साहब ने गहरा सांस लिया। मैं इसे तुम्हें बचाना चाहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, इस लड़की से होशियार रहो। बाज़ औक़ात मासूम चेहरे सबसे खतरनाक राज छुपा लेते हैं। साहिल चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीमी मगर मजबूत आवाज में बोला, शायद चंद दिन पहले मैं भी यही सोचता था, मगर जिस दिन वो सीढ़ियों से गिरी सब कुछ बदल गया। इसने नजर झुका ली। इस दिन अगर इसे कुछ हो जाता तो शायद मैं खुद को कभी माफ न कर पाता। बाबा, वो मेरे लिए सिर्फ मेरी बीवी नहीं रही। न जाने क्यों इसकी मामूली तकलीफ भी मुझे बेचैन कर देती है। इसके माथे पर एक खराश भी देखता हूं तो यूं लगता है जैसे वो चोट मुझे लगी हो। शहजाद साहब खामोशी से बेटे को देखते रहे। साहिल ने धीरे से कहा, आप बेफिक्र रहें, ज़ारा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कम अज कम मेरा दिल यही कहता है। और पहली बार मैं अपने दिल की बात पर यकीन करना चाहता हूँ। दरवाजे के बाहर खड़ी ज़ारा इसके चेहरे पर एक के बाद एक कई तासुरात उभरे और मिट गए। इसने खामोशी से एक कदम पीछे हटाया। इसके ज़हन में सवालों का एक नया तूफान उठ चुका था। सरफराज, गैर कानूनी कारोबार और साहिल का इस सब से खुद को अलग जाहिर करना। बगैर कोई आवाज किए वो मुड़ी और आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने कमरे की तरफ चल दी थी। इसके कदम पहले जैसे पूरे एतमाद नहीं थे, क्योंकि आज पहली बार इसे महसूस हुआ था कि शायद इसके मिशन की असल कहानी वो नहीं जिस पर वो अब तक यकीन करती आई थी। कुछ देर बाद साहिल आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, मगर अगले लम्हे इसके कदम वहीं थम गए। ज़ारा बेड पर बैठी नहीं थी, बल्कि खिड़की के करीब खामोश खड़ी थी। पहली बार इसकी नजर सीधी साहिल के चेहरे पर टिकी हुई थी। न हाथ में बेसाखी थी, न नजरें बेजान थी, न चेहरे पर वो मसनूई बेबसी थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई तो चंद लम्हों के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। ज़ारा धीरे धीरे चलती हुई इसके सामने आकर रुक गई। अब मजीद ये ड्रामा खत्म कर देते हैं साहिल। इसकी आवाज पहले से कई ज्यादा मजबूत थी। मैं अंधी नहीं हूँ। साहिल ने इसे खामोशी से देखा, मगर इसके चेहरे पर हैरत की बजाय एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। ज़ारा ने गहरा सांस लिया। मेरा असल नाम, मेरी असल शनाख्त, सब कुछ तो तुमसे छुपाया गया था। मैं खुफिया पुलिस अफसर हूँ। मुझे तुम्हारी निगरानी और तुम्हारे गिर्द मौजूद गैर कानूनी नेटवर्क की तफ्तीश के लिए भेजा गया था। मेरा मकसद सिर्फ ये जानना था कि तुम इस खेल के असल किरदार हो या खुद भी किसी बड़े धोखे का शिकार। चला में खामोशी छाई रही, फिर साहिल ने धीरे से सर हिलाया। मुझे अंदाजा था। ज़ारा की पेशानी पर शिकन उभरी। क्या मतलब? वो हल्का सा मुस्कुराया। शुरू में सिर्फ शक था, फिर जब तुमने अपनी जान खतरे में डालकर हर किरदार निभाया तब यकीन होने लगा। एक आम इंसान इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेता। ऐसा सिर्फ वही करता है जिसके लिए फर्ज अपनी जान से भी ज्यादा कीमती हो। ज़ारा ने पहली बार सुकून का सांस लिया, मगर इसके अगले सवाल में अब भी सख्ती मौजूद थी। अब सच बताओ साहिल, तुम आखिर हो कौन? साहिल ने खिड़की की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, बाहर की दुनिया मुझे सरफराज का बिजनेस पार्टनर समझती है और हकीकत भी यही है कि कानूनी कारोबार में हमारा इश्तराक है, लेकिन एक वक्त के बाद इसने खुफिया तौर पर ड्रग्स के धंधे में कदम रख दिया। मैं जब तक हकीकत तक पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। मेरे नाम और कंपनी को इस्तेमाल करके वो अपने लिए एक महफूज पर्दा बना चुका था। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, मगर मेरे पास ऐसे सबूत नहीं थे जो कानून के सामने खड़े रह सकते, इसलिए मैं खामोश रहा। लेकिन खामोश रहकर भी इसके हर कदम पर नजर रखता रहा। ज़ारा ने फौरन पूछा, तो तुम इसके साथ नहीं हो? नहीं, साहिल ने दो टूक जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि वो कानून के कटहरे में खड़ा हो। मैं चाहता हूँ उसका पूरा नेटवर्क बेनकाब हो, मगर अकेला कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर तो मेरी जिंदगी में आई और मैं उलझ गया। एक तरफ शक था और दूसरी तरफ तुम्हारी सच्चाई। इसे नजरें झुका ली। मैंने तुम पर इल्जाम लगाया, तुम्हें आजमाया और अपनी बेवकूफ़ी में तुम्हें जख्मी भी कर दिया। इस गलती का बोझ शायद जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। ज़ारा ने चंद लम्हे इसके चेहरे को देखा। वहां अब ना गरूर था, ना दिखावा, सिर्फ सच्ची नदामत थी। इसने आहिस्ता से पूछा, अगर मैं तुम्हें सरफराज के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने का कहूं तो क्या तुम मेरा साथ दोगे?
ساحل نے بنا ایک لمحے سوچے جواب دیا، یہ سوال ہی کیوں؟ اگر منزل ایک ہی ہے تو راستہ بھی ایک ہی ہوگا۔ میں تمہیں ہر وہ دستاویز، ہر وہ معلومات اور ہر وہ ثبوت دوں گا جو میرے پاس ہے۔ اس آدمی نے صرف قانون نہیں توڑا، بے شمار خاندان بھی تباہ کیے۔ اب وقت آ گیا کہ اس کا انجام دنیا دیکھے۔ وہ میز کی دراز تک گیا، چند فائلوں اور ایک چھوٹی سی ڈرائیو نکال کر زارا کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ اس کے مالی ریکارڈ ہیں، خفیہ اکاؤنٹس، جعلی کمپنیوں کی تفصیل اور ان لوگوں کے نام جو برسوں سے اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں نے صحیح وقت کا انتظار کرتے ہوئے محفوظ رکھے ہوئے تھا۔ زارا نے ڈرائیو مضبوطی سے تھام لی۔ یہی وہ ثبوت ہیں جن کی ہمیں ضرورت تھی۔ ساحل اس کے قریب آیا، اس کی آواز پہلے سے زیادہ دھیمی تھی۔ ایک بات اور، اس بار کسی شک کے بغیر، کسی غلط فہمی کے بغیر، میں واقعی تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ شاید اس دن سے جب تم زخمی ہو کر میری باہوں میں بے ہوش پڑی تھی، تب مجھے احساس ہوا کہ تمہیں کھونے کا خوف ہر خوف سے بڑا ہے۔ زارا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے اپنے مرحوم والد کی نصیحتیں، اپنے طویل جدوجہد اور تنہا سفر کے ساتھ یاد آ گیا۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے کندھوں پر رکھا ہوا بوجھ اب اکیلا نہیں رہا۔ اسے دھیرے سے مسکرا کر کہا، اعتماد کسی بھی رشتے کی سب سے مضبوط بنیاد ہوتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ آج ہم دونوں نے ایک دوسرے سے سچ کہہ دیا، اب یہ راستہ بھی سچ کے ساتھ ہی طے کریں گے۔ ساحل نے آہستگی سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس بار نہ تمہیں تنہا چھوڑوں گا، نہ سچ کا ساتھ۔ زارا نے بھی خاموشی سے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ برسوں بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے باپ کے بچھڑنے کے بعد زندگی نے اسے ایک ایسا ساتھی عطا کر دیا ہو جو اس کے فرض کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ اس کا ہم قدم بننے کو تیار تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ اصل جنگ ابھی باقی تھی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ جب نیت صاف، مقصد انصاف اور ساتھ مضبوط ہو تو اندھیری رات بھی آخرکار ایک نئی صبح کو راستہ دے دیتی ہے۔